अस्सलामुअलैकुम फारूक भाई, आप इमाम अबू हनीफा की तकलीद क्यों नहीं करते? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। असद भाई हमने ऐड किया, मैं इमाम हनीफा रहमुल्लाह की तकलीद क्यों करूं? किसी ने भी पूरा दिन लिखवाया नहीं है, इमाम अबू हनीफा ने पूरा दिन लिखवाया है और उम्मत को पेश किया है, इसलिए इमाम अबू हनीफा की तकलीद करना अच्छा है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप साबित करें कि इमाम हनीफा रहमुल्लाह ने पूरा दिन लिखवाया? वबरकातुहू। वो लिखने वाले कौन थे? इमाम हनीफा ने कब लिखवाया? सारी चीजें पेश कर देते हैं। इमाम साहब के शागिदों की किताबें हैं ना, फीका की किताबें, वही है। तो मेरे भाई साबित करें ना। अभी आप कह रहे हो इमाम अबू हनीफा ने लिखवाया, अभी कह रहे हैं इमाम हनीफा के शागिर्दों की किताबें, तो अभी तो आप अपनी बात में गोल मोल हो रहे हैं ना। इमाम हनीफा ने लिखवाया या शागिर्दों ने लिखा? शागिर्दों की किताबें इमाम हनीफा ने लिखवाया तो इमाम हनीफा की किताबें हुई ना। बात की वजाहत करें ना पूरी। कौन सी किताब इमाम हनीफा के शागिर्दों की है? हिदाया, दरुल मुख्तार है या फतावा अलमगिरिया? हाँ, वही सारी किताबें जो फिका की है वो कुरान हदीस के मुताबिक है, कुरान हदीस का निचोड़ है। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन सी किताब है मेरे भाई फिका की? यही किताब है। चलो बताओ, दरुल मुख्तार कब लिखी गई थी, फतावा आलमगिरिया कब लिखी गई थी, हिदाया कब लिखी गई थी और इमाम हनीफा रहमुल्लाह कब फौत हुए थे? कुरान और हदीस का निचोड़ है या नहीं है, ये बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसको बाद में बात करेंगे वो निचोड़ है या नहीं है। ठीक है, वो भी मैं साबित करूंगा कितना निचोड़ है और कितना अपने पास से। और बाकी बात ये बताइए कि कौन सी किताब लिखी थी और ये तीनों ये किताबें कब लिखी गई और इमाम हनीफा रहमुल्लाह की वफात कब हुई? भाई तकलीद का हुक्म कुरान में वल अम्री मिनकुम के अहले इल्म से पूछो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार कभी एक जगह आते हो, कभी दूसरी जगह चले जाते हो। अब तकलीद कहाँ से आ गई? अभी तो आप ये साबित कर रहे थे कि इमाम हनीफा की किताबें हैं, इमाम हनीफा के शागिर्दों ने किताबें लिखी। अभी आप तकलीद पे चले गए कि उलुल अम्र से पूछो। अब तकलीद में बात करनी है या इमाम हनीफा की किताबों में बात करनी है? रहमुल्लाह की किताबें साबित कर दो ना कि इमाम हनीफा रहमुल्लाह की ये किताबें हैं, फिर उसके बाद तकलीद पे भी बात कर लेंगे कि उन किताबों की तकलीद करनी है या नहीं करनी, वो कुरान का निचोड़ है या नहीं है। एक जगह टिको ना। तो आप मुझे कह रहे हो तकलीद का हुक्म कुरान पाक में है। चलो ठीक है, इस पे तो बाद में बात करेंगे। तो तकलीद किसकी करें? इमाम हनीफा रहमुल्लाह की। तो इमाम हनीफा रहमुल्लाह की कौन सी किताबें जिनकी तकलीद करके हमें पता चले कि इमाम हनीफा रहमुल्लाह ने लिखी हैं या उन्होंने लिखाई हैं? जरा ये वजाहत कर दो, फिर पता चलेगा तकलीद। फिर उसके बाद तकलीद करेंगे, बात करेंगे कि इनकी तकलीद करनी है या नहीं करनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई 3-8, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। मैंने आपकी आखिरी वाइज सुनी है, मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ। आपने जिन भी किताबों का नाम लिया, यकीनन ये बाद में लिखी गई है। ये बात अलग है कि उसकी सनद इमाम आज़म पर पहुँचती है या नहीं। मैं सिर्फ चंद बातें आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात, आप कौन से दौर की लिखी गई किताब को सही मानेंगे? दूसरी बात, आखिर क्या वजह है एक आदमी खैरुल कुरून के दौर का हो, उसको गलत करार दिया जाए और बाद के लोगों को सही माना जाए? तीसरी बात, सही और गलत के लिए आपके पास कौन सा पैमाना है जिसकी वजह से सही को सही और गलत को गलत कहा जाए? बराए करम जवाब इनायत फरमाएं। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरे भाई पहली बात तो ये है कि मैंने तो किताबों के नाम लिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे इन किताबों से आप बताएं। भाई ने ये कहा कि आप इमाम हनीफा की तकलीद क्यों नहीं करते। मैंने कहा इमाम हनीफा की तकलीद क्यों करूं? उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने दीन को मुकम्मल लिखवाया है, उसके अलावा किसी ने दीन को मुकम्मल नहीं लिखवाया। तो मैंने पूछा भाई हाँ कहाँ लिखवाया, जरा मुझे बताओ। उनको किताबों के नाम नहीं आ रहे थे, तो मैंने 2-3 किताबों के नाम बता दिए, ये तो नहीं है। उन्होंने कहा हाँ यही है। तो वो मुझे कह रहे हैं कि मैं तकलीद करूं, तो मैंने कहा मैं क्यों करूं? तो आपकी पहली जो सवाल है 2, उसका जवाब यही हो गया कि खैरुल कुरून की आप बात करते हैं, बिल्कुल खैरुल कुरून में थे वो। अब भाई ने कहा कि उनकी तकलीद करो, मैंने पूछा क्यों करूं? तो उन्होंने कहा कि पूरा दीन उन्होंने लिखवा दिया। तो मैंने पूछा भाई कहाँ लिखवाया? तो बात यह है कि हम बिल्कुल बात मानेंगे जो कुरान और हदीस के मुवाफिक होगी। और ये पैमाना क्या है हमारे पास मेरे भाई? पैमाना उसको जानने के लिए कि सही है बुरी है, पैमाना कुरान और हदीस मौजूद है। सल्फ सालिहीन
کے جو اقوال ہیں وہ موجود ہے، صحابہ کا طریقہ موجود ہے، صحابہ کے اقوال موجود ہیں، حدیث کے اندر سند کے ساتھ سب کچھ ثابت ہے، مل جاتا ہے الحمدللہ جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، قرآن موجود ہے، قرآن سے مل جاتا ہے، تفاسیر موجود ہے، تفاسیر سے مل جاتا ہے۔ میں نے تو بات یہ کی نہیں کہ آپ درالمختار سے ہی مجھے دکھاؤ یا فتاوی علمگیریہ سے ہی دکھاؤ، وہ تو بھائی نے کہا کتابوں کا، تو ان کو کتابوں کے شاید نام نہیں پتا تھے، 2-3 کتابوں کے نام میں نے لے لیے کہ چلے دیکھ لیتے ہیں کیا معاملہ ہے، لیکن اس کے بعد شاید آپ کو دے دیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تقلید کرو، میں تقلید کیوں کروں؟ میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیوں کروں؟ مجھے آپ یہ وضاحت کر دیں، انہوں نے کیا ایسا کیا ہے کہ میں ان کی تقلید کروں، قرآن و حدیث کو چھوڑ دوں؟ مجھے یہ چیز سمجھنی پڑے گی، میں یہ چیز سمجھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ سمجھائیے کہ میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیوں کروں؟ باقی ادھر ابھی عشاء کا نماز کا ٹائم ہے۔ فاروق بھائی، تقلید کا حکم قرآن میں ہے، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول والامر منکم، والامرکم سے مراد ہے کہ اہل علم سے پوچھو اور عمل کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے آپ کو کیا کہا میں اس پر نہیں جاتا، لیکن آپ نے میرے پہلے 2 سوالوں کی وضاحت سے جواب نہیں دیے۔ میں نے پوچھا آپ کس دور کی لکھی گئی کتاب کو صحیح مانتے ہیں، اس کا نام بتائیں، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو آپ خیر القرون کے مانتے ہیں، تو کیا وہ صحیح تھے یا غلط؟ البتہ تیسرے سوال کے جواب میں آپ نے کہا صحیح اور غلط سمجھنے کا پیمانہ ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں بخاری شریف صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر صحیح ہے تو کس آیت سے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام بخاری کی لکھی گئی کتاب کو صحیح سمجھو، یا کس صحابی نے فرمایا تھا کہ بخاری شریف کو صحیح سمجھو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد بھائی 2 منٹ خاموش ہو جائیں، بھائی میرے سوالوں کے جوابات دیں گے انشاءاللہ، پھر آپ ان سے بات کریں۔ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ اسد بھائی چلیں، آپ کو یہ جو نئے آئے ہیں ان کا اگر مجھے نام پتہ چل جائے تو میں نام سے پکاروں۔ انہوں نے خاموش کرا دیا، آپ نے مجھے پرسنل میں بھی میسج کیا کہ آپ ابھی ان سے بات کریں، میری بات نہ کریں، چونکہ آپ نے جو بات کی تھی اس پہ میں 2 سوال آپ سے کرنے والا تھا۔ بہرحال بھائی نے کہا کہ میں نے ان کے 2 سوالوں کا جواب نہیں دیا اور تیسرے سوال کا جواب دیا ہے صرف، اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک سوال کر دیا، تو میرے بھائی میں نے تو تینوں کا جواب دیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ میں ہر اس دور کی کتاب کو مانتا ہوں جو سند کے ساتھ ثابت ہو اور وہ صحیح ہو۔ آپ نے کہا کہ صحیح بخاری کو کس نے کہا کہ وہ صحیح ہے؟ میرے بھائی صحیح بخاری تو حدیث کی کتاب ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں۔ اب آپ اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں، انشاءاللہ پھر آپ کی اس کو سند کو ثابت کر دیں گے۔ بات یہاں پر امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کتابوں کی ہو رہی ہے، کیونکہ بھائی نے کہا کہ آپ ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے، تو میں نے کہا میرے بھائی میں تقلید کیوں کروں؟ انہوں نے کہا انہوں نے دین کو پورا کیا ہے، دین کو پورا لکھا ہے، تو میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ اب یہ پوچھنے کا اگر میرا حق نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں خیر القرون میں خود امام حنیفہ رحمہ اللہ نے لگائی ہو، میں انہی کی کتاب کو مانوں گا، بے فکر رہے۔ آپ 400-500 سال کی بات کر رہے ہیں، درالمختار فتاوی علمگیریہ پہ آ گیا، اب اس کی بات چھوڑیں، میں 2016 کی کتاب کو بھی مانوں گا اگر وہ سند سے ثابت ہوگی تو۔ بات یہ نہیں ہو رہی کہ حدیث کی کتاب امام بخاری کا کس نے حکم دیا، امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے وہ حدیث کی کتاب ہے، اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر آپ بات کریں کہ یہ حدیث جو اس کے اندر حدیثیں لکھی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی اختلاف ہے اور اس تعلق سے بات کریں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو ماننے کے لیے ہمیں حدیث کو جٹلانا پڑے گا۔ اب آپ یہ ابھی اگلا آپ یہ کہیں گے کہ اگر میں آپ سے کہوں گا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب کی سند نہ دے تو آپ کہیں گے قرآن کی سند لا کے دکھاؤ، اکثر آپ لوگوں کا سوال یہی ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیوں کروں؟ آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے کی، اللہ برکات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بھائی نے اوپر کہا ہے، خیر انہوں نے تو منع کر دیا، آپ نے بھی روک دیا ان کو کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے کا، تو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا، کیونکہ بقول آپ لوگوں کے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے دین کو پورا لکھوایا ہے، اور تقلید کے بارے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا موقف ہے، انہوں نے اس کی کیا تعریف کی ہے، یہ بھی ذرا مجھے وضاحت کر دیجئے اپنے کسی بھی دور کی کتاب سے کہ امام حنیفہ کا تقلید کے بارے میں یہ قول ہے اور تقلید کے بارے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا تیسرا سوال، آپ نے یہ کہا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ خیر القرون کے تھے، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اچھے تھے یا برے تھے؟ تو یہ آپ کا سوال بالکل غلط ہے، یہ سوال آپ کا نہیں بنتا تھا۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ منافقین اور مشرکین بھی تھے،
اب آپ یہ مت سمجھیے کہ میں امام منیفہ رحمہ اللہ کو منافق یا مشرک کہہ رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دور سے آپ آدمی کے اچھے ہونے یا برے ہونے کا اندازہ نہیں لگا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین بھی تھے. اچھے ہونے کا برے ہونے کا اس کی عمل سے اس کی ذات سے اندازہ لگتا ہے. آج 2016 میں بھی بہت اچھے لوگ ہوں گے, 2016 میں بہت برے لوگ بھی ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین تھے اور صحابہ بھی تھے. صحابہ اچھے تھے, منافقین آپ کو پتہ ہے کیسے تھے. تو دور سے کسی انسان کی اچھے یا برائی کا اندازہ نہیں لگاتے, اس کے اپنے عمل سے, اس کے علم سے اندازہ لگاتے ہیں وہ اچھا تھا یا برا تھا. اب آپ مجھے امام منیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بتا دیجئے کہ آپ کی نظر میں وہ اچھے تھے یا نہیں تھے, اور ثابت کر دیجئے وہ اچھے تھے یا نہیں تھے. ٹھیک ہے, میری نظر میں تو امام منیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا, اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کرے. اگر ان کا کوئی کام, ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے, اور اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل کرے. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ امام منیفہ رحمہ اللہ پر. لیکن آپ کا یہ سوال ہے, یہ غلط ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا شروع کر دوں کہ امام منیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ اچھے تھے یا برے تھے, تو آپ مجھے اب کس سے پتہ چلے گا؟ جرح و تعدیل کے قانون سے پتہ چلے گا کہ ان کے بارے میں محدثین نے اور اس دور کے جو لوگ تھے, ان کے بعد جو لوگ ہیں, انہوں نے کیا رائے قائم کی ہے. تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا کہ اسماء اور رجال کے اندر امام منیفہ رحمہ اللہ کا کیا مقام ہے. یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہو جائے, تو میرا خیال ہے اس کو مت چھیڑیں آپ. تو اللہ برکاتہ. تیسری بات میری یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کس کی تقلید کرنے کا حکم دے رہے ہیں, امام ابو حنیفہ کی یا کسی اور فقہا کی؟ یہ بھی آپ مجھے واضح کرتے کہ مجھے کتنی آدمیوں کی تقلید کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں, یہ مجھے ذرا وضاحت کیجیے. صرف امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا باقی کی بھی؟ تو بات کرنے سے پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس کے اوپر بات کرنی ہے. امام, تو آپ مجھے جواب دے دیں, انشاءاللہ میں مارکیٹ جا رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ میرے سوالوں پر آتے ہی نہیں. میں نے تقلید کی بحث آپ سے کب چھڑی؟ بھائی نے کہا تو وہ اس کا کام ہے نا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ بھائی کو چھوڑیں, آپ میرے سوالوں کے جواب دیں جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اگر آپ کو جواب نہیں دینا تو صاف کر دیں, جواب نہیں دینا بس. میں دیکھتا ہوں ویسے بھی لوگ فضول میں آ کر اعتراض کرتے ہیں اور جواب دیتے نہیں ہیں. وہ کون سے دور کی صحیح کتابیں ہیں جس کو آپ صحیح مانتے ہیں, اس کی وضاحت کریں, ان کتابوں کے نام بتائیں. میں تقلید پر نہیں آتا, بار بار آپ تقلید کا نام لے رہے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اچھے یا برے ہونے پر آپ نے کہا رجال کی کتابیں دیکھنی پڑے گی. چلو مجھے رجال کی کتاب, چلو مجھے آپ بتائیں کہ رجال کی کتاب کو آپ صحیح مانتے ہیں یا غلط؟ میزان الاعتدال وغیرہ اگر صحیح مانتے ہیں تو اس کی صحیح سند پیش کریں, اور وہ بھی پیمانہ اس پر فٹ کریں جو آپ نے قرآن اور حدیث کا بتایا تھا کہ صحیح ہونے کا ہمارے پاس قرآن و حدیث کا پیمانہ ہے. میں مانتا ہوں الحمدللہ بخاری حدیث کی کتاب ہے, اس میں اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہے. لیکن آپ کو کس نے کہا کہ وہ صحیح حدیث کی کتاب ہے؟ جس نے آپ کو کہا بخاری حدیث کی صحیح کتاب ہے, آپ نے ان سے صحت کا دلیل مانگا؟ اگر مانگا تو وہ دلیل بتائیں کہ کس دلیل کی بنا پر آپ نے بخاری کو صحیح مانا ہے. جناب اعلیٰ آپ کی باتوں میں تضاد ہے. اوپر آپ نے کہا صحیح اور غلط کہنے پر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں, قرآن و حدیث. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اچھے ہیں یا برے ہیں, اس پر آپ نے کہا کہ رجال کی کتابیں اٹھانی پڑے گی. یہ کھلا تضاد ہے. آپ کی پہلی بات صحیح ہے یا دوسری؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی, دیکھیے میری باتوں میں کوئی اعتدال وغیرہ نہیں ہے کہ میں ایک طرف کچھ کہہ رہا ہوں دوسری طرف کچھ کہہ رہا ہوں. اور تقلید کی بات آپ نہیں کرتے تو نہ کریں, مجھے اس میں کوئی غرض نہیں ہے. آپ کے ساتھی نے کہا تھا تقلید کے بارے میں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے, اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ امام حنیفہ کس نے صحیح کہا, اسماء اور رجال کے قانون کو کس نے غلط کہا, اور وہ کتابوں کو آپ کون سی کو مانتے ہیں کون سی کو نہیں مانتے. میرے بھائی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, جو کتاب سند سے ثابت ہوگی اس کو مانیں گے, جو اقوال سند سے ثابت نہیں ہوں گے اس کو نہیں مانیں گے. اس کے لیے اسماء اور رجال کی کتابیں دیکھیں گے. اب امام حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے آپ نے یہ بات کہی ہے تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے بھی دیکھ لیں گے. تو اللہ برکاتہ. میرے بھائی جو سند کے ساتھ ثابت ہوگی چیز اس کو مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے؟ کتابوں کی بات آپ کر رہے ہیں نا,
اصل میں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو مجھے فقہ کو منوانا ہے. اب اس کے لیے ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ کر کے کیسے نہ کیسے گھمو کے کہ بھائی ہماری فقہ کی کتابیں بالکل صحیح ہیں, امام حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھی ہیں, یا امام حنیفہ رحمہ اللہ کی نگرانی میں لکھیں گی, آپ کو بس وہ اقوال پیش کرنے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس آپ کے اقوالوں کی کوئی سند موجود نہیں ہے. فقہ کے جتنے مسائل ہیں جو آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پر ڈالتے ہیں ان کی سندیں آپ کے پاس نہیں ہیں, آپ وہ چیز نہیں پہنچا سکتے. اس لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ادھر ادھر پھنسا لیا جائے اور پھر اپنی باتوں کو سچ کر لیا جائے. تو جو اسم اور رجال کے قانون بنائے گئے ہیں وہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اس کے اندر سارا کھڑا اور سچ کا پتہ چل جاتا ہے اور جھوٹ کا پتہ چل جاتا ہے. باقی آپ حدیث کی کتاب کے اوپر بات کریں کہ کس نے کہا وہ صحیح حدیث کی کتاب ہے, تو یہ آپ کے بڑوں نے بھی کہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اس کے اندر بخاری کے اوپر تو بہرحال یہ جو صحیح حدیث کی کتاب ہے, تو حدیث کا صحیح ہونے کے لیے اسم اور رجال کا قانون ہے کہ اگر اس کے راوی جو ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں. اب ضعیف اور صحیح کی اگر قسمیں بنانے لگ جائیں تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا, تو وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے فقہ کو بچانے کے لیے حدیث کے اوپر اٹیک کرنا پڑتا ہے, قرآن پاک کے اوپر اٹیک کرنا پڑتا ہے کہ قرآن پاک کی سند لاؤ, حدیث کی سند لاؤ, کیونکہ آپ کا فقہ آپ کو بچانا ہے اور اس کی آپ کے پاس کوئی سند نہیں ہے. تو اس کو بچانے کے لیے قرآن پاک کے اوپر اٹیک کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کا تو یہ حال ہے بیچارے. اور فقہا کو بچانے کے لیے صحابہ کے اوپر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اٹیک کرنا پڑتا ہے. بہرحال یہ لمبی دوسری بات ہے. آپ نے جو بات کی ہے آپ اس کو کنٹینیو کریں اور بتائیں آپ کی کتابوں کے بارے میں, ذرا ہمیں پتہ چلے ہم کون سی کتاب کو آپ کو مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں اور کیوں نہیں مانتے ہیں, تو وضاحت ہو جائے گی. ذرا آپ کی کتابوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا, اور امام حنیفہ کو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں وہ بھی پتہ چل جائے گا. دوسری بات یہ جو صحیح اور غلط کی بات ہوئی تھی, اب آپ نماز صحیح پڑھتے ہیں یا غلط پڑھتے ہیں, میں نماز صحیح پڑھتا ہوں یا غلط پڑھتا ہوں, میں قربانی صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں, اس کا اندازہ کس سے لگایا جائے گا؟ امام حنیفہ کے قول سے یا قرآن و حدیث سے دیکھا جائے گا کہ یہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ قرآن و حدیث سے دیکھا جائے گا, صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا جائے گا. میرا مقصد اس سے اعمال تھا. اب آپ نے اس کو دوسری جگہ فٹ کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نماز صحیح پڑھتے ہیں یا غلط پڑھتے ہیں, آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ یا آپ قربانی کوئی بھی عمل لے لیں, کوئی بھی عبادت لے لیں, آپ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیا امام حنیفہ کی زندگی کو دیکھیں گے, یا امام حنیفہ رحمہ اللہ کے عمل کو دیکھیں گے, یا قرآن و حدیث کو دیکھیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں گے, صحابہ کے طریقے کو دیکھیں گے, صحابہ کے عمل کو دیکھیں گے؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد دیوبندی مناظر کا یہ میسیج ہے, آپ سوچ سکتے ہو. تو آپ سے پہلے کچھ ہی نہیں وقت ضائع ہوا, آپ نے ایک ہی سوال کا جواب نہیں دیا. جب آپ رجال کی کتاب بسند مانتے ہیں تو آپ کو کس نے حق دیا کہ ہم سے فقہ کی سند پوچھیں؟ ماشاء اللہ, کیونکہ فقہ کی سند ان کے پاس ہے نہیں, اور یہ اس سے یتیم ہے, اپنے فقہ کی سند سے یتیم ہے. خیر یہ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یتیم ہے, ان کو بھی نہیں مانتے ہیں. یہ تو نام صرف حنفی رکھا ہوا ہے, آگے بات کرتے تو پتہ چل جاتا, لیکن کیونکہ بات کر نہیں سکے اور ان کی دال گلی نہیں, تو انہوں نے پھر مجھے وہاں سے ریموو کر دیا. اور بہرحال تو پھر یہ میسیج تھے میرے. کچھ گواہی اور دین میں فرق نہیں پتہ آپ کو. شاید آپ جس کو دین کا درجہ دیتے ہیں اس کی سند آپ کے پاس نہیں, تو میں کیسے مان لوں کہ وہی امام نے ہی کہا ہے؟ کسی کا بھی قول ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کسی اسلام کے دشمن کے نے فتنے کے لیے یہ سب لکھا اور اسے آپ نے امام کا قول سمجھ لیا, تو اس کے بعد انسٹرکشن دے دی گئی پرسنل میں کہ بھائی اس آدمی کو ریموو کر دیا جائے. اور پھر مجھے میں نے 2-3 میسیجز کیے تھے, جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی اس گفتگو سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس اس کی سند نہیں, اگر ہوتی تو اتنا گھمانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر انہوں نے لکھا یہ بھی میری بات کا جواب نہیں. جی بالکل, مجھے ہی معلوم ہو گیا ہے کہ آپ, یہ میں نے 2 میسیج کیے, بات نہیں کر سکتے. جس کے پاس اپنے دین کی سند نہیں وہ کیا دلیل دے گا؟ جزاکم اللہ خیر. انہوں نے پھر میرے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, آمین کہو. پھر میں نے بھی نیچے لکھا ہے, گروپ والے بھائی دیکھ لیں کہ ان کی حالت اپنے دین کی دلیل نہیں ہے اور امام کی تقلید کا حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ صاحب کو ہدایت عطا فرمائے اور تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے, آمین. اور اس کے بعد مجھے ریموو کر دیا گیا. تو یہ ہمارے حنفی حضرات جو بندیوں کا حال ہے کہ ان کے پاس امام حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی کوئی سند نہیں ہے. مجھے یہاں پر مناظرے کے لیے بلایا گیا تھا کہ تقلید پر مناظرہ کریں گے, لیکن جب ان کے 1-2 سوال پہ ہی تقلید کی بات نہیں جمی اور میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے تقلید کی, میں تقلید کیوں کروں اور مجھے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کتابوں کے بارے میں بتائیں جس کے تعلق سے آپ مجھے تقلید کہہ رہے ہیں,
تو بس انہوں نے ادھر ادھر گھما کے اس بات کو ختم کر کے مجھے ریموو کر دیا، کیونکہ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ میں امام منیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیوں کروں۔ اگر وہ مجھے اس کا جواب دے دیتے تو شاید یہ مناظرہ کنٹینیو ہوتا، لیکن کیونکہ ان کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں تھا کہ میں امام منیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیوں کروں، اور امام منیفہ رحمہ اللہ سے جو یہ کتابیں کہتے ہیں کہ یہ ان کی کتابیں ہیں اور یہ ان کے فتاوے ہیں، ان کی کوئی سند ان کے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ امام منیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے 400-500 سال کے بعد لکھی گئی، جس کے بیچ میں 300 صدی 350 صدی 400 صدی کا فرق ہے۔ اب اس کی سند ان کے پاس نہیں ہے، تو اس کو ادھر ادھر باتیں کرنے کے لیے یہ چیز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔